काफ़ी सारी खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर जो है वो है ऑपरेशन के हवाले से। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन तो होगा, हर सूरत होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। यमीन गंडापुर साहब ऑपरेशन के मुखालिफ हैं, उनको क्या मशवरा दिया गया है? हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तो दिखा दिया ठेंगा, कह दिया है कि नहीं, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। जो वफाकी वज़रा हैं, हुकूमत में शामिल जो अरकान हैं, काबीना के अरकान, उनकी तो मौजें हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। काफ़ी सारी खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर जो है वो है ऑपरेशन के हवाले से। हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन तो होगा, हर सूरत होगा, चाहे कोई कुछ भी कह दे। दहशतगर्द सर उठाएंगे तो उनका सर कुचल दिया जाएगा। किस शक्ल में, किस तरह ऐलान हुआ है? और यमीन गंडापुर साहब जो ऑपरेशन के मुखालिफ हैं या तहरीक इंसाफ, उनको क्या मशवरा दिया गया है हुकूमत की तरफ से, वो मैंने आपके सामने रखना है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तो दिखा दिया ठेंगा, कह दिया है कि नहीं, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। यानी बुरी खबर सरकारी मुलाजमीन के लिए, मगर जो वफाकी वज़रा हैं या जो हुकूमत में शामिल जो अरकान हैं, काबीना के अरकान, उनकी तो मौजें हो गई हैं। उनकी बढ़ाई गई तनख्वाहों की मंजूरी दे दी गई है और वो भी 188%। ये खबर ना होती अगर हमारे सामने ये खबर ना आती, यानी ये कोई बुरी खबर ना होती अगर हमारे सामने ये खबर ना आती कि वफाकी हुकूमत ने कहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन को तो कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा, फिर साथ साथ 6000 मुलाजमीन जो हैं यूटिलिटी स्टोर्स से बरतरफ कर लिए जाएं और 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएं और फिर सरकार अपना काबीना को मौजें कराई जाएँ, तो क्या उसका असर पड़ेगा, उस पर भी बात होगी। और फिर एक और मामला है, वो है पीटीआई के लव अफेयर का। तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपनी पुरानी महबूबा या पुरानी आशिक के साथ लव अफेयर चलाना चाहती है, लेकिन उसमें कुछ कैदों हैं। तो कैदों कौन हैं जो इस लव अफेयर की राह में रुकावट बने हुए हैं, इस निकाह की राह में रुकावट बने हुए हैं? तहरीक इंसाफ तैयार है निकाह करने के लिए, लेकिन बीच में कुछ जालिम ज़माना होता है ना, जालिम दीवार बन जाता है ज़माना आकर। वो दीवार कौन सी है, वो मैंने आपके सामने मामला रखना है। अब जनाब, मसला ये है कि पाकिस्तान में ख़तरात दहशतगर्दी के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हम सियासत पर कम बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी और उससे जुड़ी सियासत पर बात हो रही है। यानी दहशतगर्दी जो बलूचिस्तान में हुई, दहशतगर्दी जो मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, या वो दहशतगर्दी जो पंजाब की तरफ बढ़ने का खदशा है, उस पर बात होती है। और फिर उसको निमटने के लिए जो हुकूमत इक़दाम उठाती है या जो पॉलिसी बनाने की कोशिश की जाती है या कौम को यकावाज़ करने की कोशिश की जाती है, तो उसमें तहरीक इंसाफ दरमियान में आ जाती है। तहरीक इंसाफ के दरमियान में आना शायद कोई इतना बड़ा मसला ना होता अगर तहरीक इंसाफ एक मुल्क की बड़ी पॉपुलर जमात ना होती। जब कौम सियासी तौर पर तकसीम कौम की एक जमहूरी कल्चर का हिस्सा होता है, ये डिवाइड तो जमहूरियत का हिस्सा होता है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लाइन के इस पार और लाइन के उस पार, तरक्की पसंद, कंजर्वेटिव, ये दुनिया जहान में होता है। रोशन ख्याल, कुन ज़हन, रुजत परस्त, लेफ़्ट और राइट, दाएं बाजू बायां बाजू, ये तो दुनिया जहान में रहता है। लेकिन यहाँ जो तकसीम है, ये जो तकसीम, और पाकिस्तान में पहली बार ये तकसीम नहीं है दहशतगर्दी वाली, ये तकसीम इससे पहले भी रही है कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्द हमारे बच्चों को शहीद करते थे, स्कूलों में बम फाड़ते थे, जो परेड ग्राउंड में नमाजी बच्चों को शहीद करते थे कि वो फौजियों के बच्चे हैं, जो एपीएस पर हमला करते थे, उनके हक में अगर मगर चूँकि चुनाचे से बयानात सामने आते रहते थे हमारे यहाँ। तो ज़ाहिर वो तकसीम तो पुरानी है, लेकिन उस तकसीम को एपीएस के बाद ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। अब दोबारा जब दहशतगर्द जो हैं वो सांप की तरह डस रहे हैं, तो उनको कुचलने की जब कोशिश की जा रही है, बात हो रही है, तो फिर से एक आवाज़ ऐसी सामने आ रही है जो कौम को तकसीम कर रही है। वो आवाज़ इमरान खान की है, वो आवाज़ तहरीक इंसाफ की है। यमीन गंडापुर, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी कहा था कि वो कहते हैं कि जी मुझे मौका दे, मैं दहशतगर्दों को टेबल पर बिठा दूँगा, मैं तैयार, मुझे आप मौका दें। यमीन गंडापुर साहब वो हैं जो अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकते। इतना तो उनका दहशतगर्द कहना मान लेना कि यार आप डेरा इस्माइल खान, मेरे इलाके को ज़रा आप वहाँ से निकल जाएं, आप मेरी बात मान लें ताकि मैं आपके लिए आगे वकालत कर सकूं कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करके बात करने को तैयार हैं।
وہاں تک تو علی امین گنڈاپور صاحب کی چلتی نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جی مجھے موقع دیں؟ اب اس پر یہ جو پی ٹی آئی خاص طور پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کی تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے کہنے پر، یا عمران خان صاحب کا پیغام علیمہ خان صاحبہ کی شکل میں آیا، کہیں سے آیا، مجھے نہیں پتا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کو اون کیا کہ جی میرے دل کی بات کی انہوں نے، شامل نہ ہو کے، شریک نہ ہو کے اس میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں، پارلیمنٹ میں. تو ظاہر ہے وہ ڈیوائیڈ اس میں ہو گئی. اب اس میں آرمی چیف صاحب کی جو تقریر تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کو سافٹ اسٹیٹ کا امیج ختم کرنا ہے اور ہم نے ہارڈ اسٹیٹ ہونا ہے. ظاہر دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے تو اس کو کئی زاویوں سے اس پر ڈسکس میں نے کر لی ہے، ہو بھی سکتی ہے، لیکن اب یہ جو پی ٹی آئی کسی نہ کسی شکل میں اس آپریشنز کی مخالفت کر رہی ہے، اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ ہم آپریشنز کی اجازت نہیں دیں گے، تو حکومت کے ایک سینئر رکن ہیں سینٹ کے، نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ان کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد دندناتے پھریں، انسانوں کی جانوں سے کھیلتے رہیں اور ان کے خلاف کوئی آپریشن نہ ہو، مؤثر اور نہ مؤثر کارروائی ہو. اس وقت کوئی بڑا فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن ضرورت پڑی تو حکومت کہیں بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن کر سکتی ہے، یعنی جس سے لوگوں کو ان کے گھروں میں، یہ میرا جملہ ہے، ان کا نہیں ہے، کہ کوئی بھی بڑا آپریشن ضرورت پڑنے پر ہو سکتا ہے. ایک تو انٹیلیجنٹ بیس آپریشن تو چل ہی رہے ہیں، وہ پنجاب میں بھی چل رہے ہیں، کے پی کے میں بھی چل رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سندھ میں بھی چل رہے ہوں گے. لیکن جو بڑے آپریشن کی بات ہے وہ یہ کہ جی ایک علاقہ ہے، وہ علاقے میں پتہ چلا کہ دہشت گرد تو اس علاقے میں اپنی پناہ گاہیں اور آماج گاہیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس علاقے کو کلیئر کرنے کے لیے وہاں پہ کیا یہ جاتا تھا ماضی میں کہ آبادیوں کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ شفٹ ہو جائیں، یہاں سے ہم نے آپریشن کرنا ہے. اچھا، وہ اس سے نقصان بھی ہوتا تھا کہ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ دہشت گرد پھر سفر کرتے تھے. اگر سوات میں آپریشن ہوا تو سوات سے لوگ جو ہے وہ کراچی منتقل ہو گئے، تو دہشت گرد کراچی ان کے ساتھ مل کر چلے گئے. تو ڈسپلیسمنٹ والا کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے پھر وہ ماضی میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے. تو یہ جو بڑا آپریشن ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اس طرف بھی جایا جا سکتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور افغانستان کی طرح خیبر پختونخوا کو بھی دہشت گردوں کا اڈا اور پناہ گاہ بنانا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دہشت گرد دندناتے پھریں، وہی بات انسانی جانوں سے کھیلیں اور ان کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہ ہو. انہوں نے کہا جی خدا نہ خواستہ کل ہماری مغربی سرحد پر کوئی مہم جوئی ہو جائے تو کیا ہمارے مسلح افواج گنڈاپور کی اجازت کا انتظار کرتے رہیں؟ یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں، ہم نے اجازت نہیں دینی. بھائی وہ افغانستان سے گھس کر پاکستان میں حملے کرتے ہیں، چھاونیوں پر حملے کرتے ہیں، مسجدوں پر حملے کرتے ہیں، مدارس پر حملے کرتے ہیں، پولیس چوکیوں پر حملے کرتے ہیں، اور امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں جی میں ان کے خلاف کارروائی کی اجازت نہیں دوں گا. تو کیا اجازت جو انسرجنسی ہے اس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ 18ویں ترمیم میں امن و امان کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومت کی اجازت کی ضرورت ہے، لیکن جب انسرجنسی ہو تو وہاں میرا خیال ہے پھر وہاں براہ راست جو سلامتی، قومی سلامتی کا ایشو ہو تو وہاں براہ راست وفاق کی مداخلت شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر وہ علی امین گنڈاپور کی جو صوبائی خود مختاری والی آزادی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ جس وقت عمران خان نے اس وقت فوجی قیادت کے ساتھ مل کر جن دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس لا کر پاکستان میں بسایا وہ ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں یہ بات کر رہے ہیں، ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو، کہ یہ اور یہی معاملہ، اصل مسئلہ اس وقت پاکستان کی ریاست کو یہی ہے، افغانستان، وہاں پر طالبان کا قبضہ، اور پھر ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان عمران خان صاحب کے دور میں لا کر جو بسایا گیا تھا، دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کیا گیا اور یہاں لا کر بسایا گیا. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب انہوں نے وضاحت کی ہے کہ جی ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو لوگ ریاست پر حملہ آور ہو رہے ہیں، جو معصوم زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے، کوئی اور رعایت نہیں برتی جائے. آرمی چیف نے جو کہا تھا کہ یہ ہم ہارڈ اسٹیٹ اب جو ہے وہ ہوں گے، اب سافٹ اسٹیٹ نہیں ہوں گے. پھر انہوں نے آگے جعفر ایکسپریس کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو BLA کو اقوام متحدہ نے
اور کئی عالمی طاقتوں نے دہشت گرد کہا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے جب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ دہشت گرد ہے اور حملہ بھی ہم پر ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف یہ کہہ کر پوری قوم کے جذبات کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہارڈ اسٹیٹ والی بات کر کے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے 9 مئی جیسے واقعات کے حوالے سے بھی نرم یعنی سافٹ ریاست کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے 9 مئی کو آنی ہاتھوں سے نمٹا ہوتا، ان کا خیال ہے کہ نہیں نمٹا گیا، اگر نمٹا ہوتا تو پھر یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ اچھا دوسرا جو آرمی چیف نے کہا تھا کہ گورننس کے گیپس ہم اپنے شہداء کا خون دے کر اس کو پورا کر رہے ہیں، تو اس پر صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورننس یا خراب حکمرانی کا خلا اپنے خون سے پر کرنے کی بات خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے ہوئی تھی، جہاں دہشت گردی کی 90% سے زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پنجاب سندھ کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے۔ اگر گورننس کے گیپس کی بات ہوتی ہے تو ظاہر وہ مجموعی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سوال اپنی جگہ موجود تھا کہ کیا خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے وہ صرف بیڈ گورننس کی وجہ سے یا پالیسیز کی وجہ سے ہے؟ اور یہ سوال بھی اپنی جگہ موجود ہے جس کا جواب سب کو پتہ ہے کہ پالیسیز کون بناتا ہے۔ تو بہرحال عرفان صدیقی صاحب نے جو بات کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا جی، اب 2 خبریں۔ ایک خبر یہ تھی کہ جی حکومت نے قومی اسمبلی کی کل کی کارروائی میں بتایا گیا کہ اپنا تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ بلال اظہر کیانی صاحب جو ہیں پارلیمنٹری سیکرٹری، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ جی کیا حکومت اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کوئی ریلیف دینے جا رہی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، بالکل کوئی ریلیف ہم نہیں دینے جا رہے، معذرت، کیونکہ ٹیکس جو تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ دے رہا ہے۔ سوال تو یہ تھا نا کہ چلے تنخواہیں بڑھتی ہیں نہیں بڑھتی، لیکن ٹیکس تو کم کر دیں، سارا کا سارا تنخواہ دار طبقے سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، فی الحال تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی ریلیف نہیں دیں گے، سیدھا ٹھیکا ہم نہیں دیں گے۔ لیکن دوسری خبر یہ بھی وفاقی کابینہ نے کابینہ کی ہے، کل کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خبر میں کہ وفاقی کابینہ نے جو وفاقی وزراء، وزیر مملکت اور مشیروں کی تنخواہیں 5,19,000 روپے کرنے کی جو فیصلہ ہوا تھا اس کی منظوری دے دی ہے، اور 188% اضافہ ہے تنخواہ میں۔ کل ہی میں نے آپ کے سامنے گزارش رکھی تھی کہ جی کوئی وہ بھی پارلیمنٹ کی کارروائی سے آئی تھی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے خبر آئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ جو اپنا یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اسے صرف 52 کروڑ روپے بچانے کے لیے 6,000 لوگوں کو بے روزگار، 6,000، میں نے کہا تھا کہ 4 یا 5 لوگ تو ایک بندے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا جو ملازم تھا، تو کوئی 30-35 ہزار لوگوں کو آپ نے صرف 50-60 کروڑ کی بچانے کے لیے بھوک اور افلاس میں جھونک دیا۔ سرکاری ملازمین کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، ہم ٹیکس ریلیف نہیں دے سکتے۔ سرکاری ملازمین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جبری ہم سے جو اتنا زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں نا، جو ہم پر واجب نہیں ہے، وہ کم کر دیں، جوتے مارے، لیکن ذرا لائن سے بچنے کے لیے ذرا ملازم زیادہ رکھ لیں، ٹیکس لیں لیکن تھوڑا ستھرے طریقے سے لے لیں۔ وہ یہ بیچارے کہہ رہے، تو اس پر حکومت کے لیے معذرت، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر اپنے اللہ تللے پورے کرنے کے لیے وفاقی وزراء کے، مشیروں کے فوج ہے نا پوری کی پوری وفاقی اپنا کابینہ کی، ان کی 188% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ میں یہ جو پارلیمنٹیرینس ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ تنخواہیں نہیں ہیں۔ ایک جج جو تنخواہ جتنے میں قومی خزانے کو پڑتا ہے، ایک بیوروکریٹ جتنے میں پڑتا ہے اتنے میں شاید کوئی پارلیمنٹیرین یا کوئی وزیر نہ پڑتا ہو۔ لیکن اگر آپ معاشی بدحالی کی وجہ سے آپ یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کر رہے ہیں، ملازمین کو فارغ کر رہے ہیں، عام تنخواہ دار آدمی کو آپ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر فی الحال یہی رویہ اور یہی پالیسی اپنے بات بھی تو اپلائی کریں نا۔ اپنا گھر بھرے جا رہے ہیں آپ، اپنی جیبیں بھرے جا رہے ہیں، اور سرکاری جو عام جو لوگ ہیں بیچارے جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے،
ان کو آپ رعایت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ جو طریقہ ہے نا، اس سے پھر لوگ بدزن ہوتے ہیں، اس سے پھر سیاسی طبقہ جو ہے نا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کو مواد مل جاتا ہے. تو یہ ساری ڈیولپمنٹس تھی، میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اور یہ جو اگر بجٹ میں سرکاری طبقے کو ریلیف ملے گا، تنخواہیں بڑھیں گی، تو اس سے معیشت بہتر ہوگی. یہ عجیب و غریب فنومینا ہے. وہ پیسہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے، پیسہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتا ہے. پیسہ کسی سرمایہ دار کی تجوری میں جا کر بند ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ تنخواہ دار طبقے کا اضافہ ہو، تو وہ کوئی نہ کوئی چیز خریدے گا، پیسہ دکاندار کے پاس جائے گا، دکاندار سے پھر وہ پیسہ جائے گا فیکٹریوں میں، ملوں میں جائے گا، وہاں سے پھر واپس آ کر مارکیٹ میں آئے گا نا، تو مارکیٹ چل پڑتی ہے. یہی وتیرہ اختیار کیا جانا چاہیے زراعت کے اوپر، کہ میکسیمم ریلیف ملنا چاہیے زرعی طبقے کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ زرعی پیداوار ہو. اور اگین وہ مارکیٹ، وہ زرعی پیداوار جو شہروں کو خوشحال کرتی ہے، دیہات شہروں کو خوشحال کرتے ہیں. سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کاروباری طبقے کو خوشحال کرتے ہیں، معیشت چل پڑتی ہے. یہاں پٹھے چل رہے ہیں جی، پٹھے، کہ سرکاری ملازمین کو بھی کوئی رعایت نہیں دینی اور کسان کو بھی کوئی رعایت نہیں دینی، جیبیں بھرنی ہے سرمایہ داروں کی یا پھر امیروں کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.